A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that looks at stories, issues, dilemmas, and newsworthy items which concern the Muslim community in the UK and Europe. The program that delves into stories which matter to you and me. And we have such a story today, a breaking news story about trade with the European Union and Pakistan. A story which I think you find is to the benefit of Pakistan and the Pakistanis in Pakistan. So the breaking news is Pakistan gets trade waiver for European Union markets. Pakistan's efforts to revive its export sector have received a big boost after some of its goods were given duty-free access to the European Union. The World Trade Organization has approved the EU's move to waive duties on 75 Pakistani products, including textiles, for 2 years. The waiver was granted on humanitarian grounds after Pakistan's manufacturing was hurt by floods in the country. The EU is one of Pakistan's biggest trading partners. There is some flexibility. The EU waiver will apply to some of Pakistan's most crucial exports, such as textiles and leather goods. The value of goods that are affected by the waiver is expected to be around 900 million euros, $1.2 billion, or 748 million pounds. About 27% of Pakistan's total exports to the trading bloc. The EU move had seen other countries from the region such as Bangladesh, Indonesia and India, which compete with Pakistan manufacturers, raise objections to the waiver. However, these nations dropped their reservations after the EU amended the waivers to include a tariff rate quota on some products, limiting the amount of exports that are eligible for waivers duties. The quota will be calculated based on the average exports from 2008 to 2010. The point of this story is that it is an absolutely fantastic and new development for Pakistan, and that if the Pakistani government and the people of Pakistan and the tradesmen of Pakistan trade openly, honestly, transparently with the EU, Pakistan is going to prosper, and prosper they will. یہ آج کی ہماری خبر تھی. میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یورپ میں پاکستان کا جو کہہ لیں کہ امیج ہے وہ تھوڑا سا پازیٹیو ہونا شروع ہو رہا ہے. اور کیونکہ پازیٹیو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ اس پروگرام میں, کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو اپنی قوم کو ہم دکھائیں, اس لیے میں نے یہ آپ کو سٹوری دکھائی ہے اور بتائی ہے اور سنائی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس میں ڈیولپمنٹس آتی ہیں ہم بھی انشاءاللہ اس پہ پورا پروگرام کریں گے, مہمانوں کو بھی ان کو لے کے آئیں گے جو اس پہ لائٹ ڈالیں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو تھی ہماری خبر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی ٹرائل آف لی رگبی, جو کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ ایک بے گناہ فوجی کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا لندن میں, یہاں تک کہ کوشش کی گئی تھی اس کا سر جو ہے اس کو تن سے جدا کر دیا جائے, اور اس کو سب کے سامنے کھلی روڈ پہ دو مسلمانوں نے, میں ایسے کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ وہ کیسے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے یہ حملہ کیا, اور اس بھیانک حملے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کہ وہ مسلمان ہیں, کیوں کہ وہ درد رکھتے ہیں اسلام کا, اور کیوں کہ یہ جو یورپ ہے, یورپینز ہیں, انگلینڈ ہے, یہ افغانستان میں, سیریا میں اور دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, اس لیے وہ یہ جہاد کر رہے ہیں. تو دونوں
وہاں پہ پکڑے گئے، خود انہوں نے اپنی گرفتاری بھی قسم سے کرائی اور کھڑے ہو کے وہاں پہ انٹرویو بھی دیے. اور آج ان کا جو کیس ہے آپ جانتے ہیں، آپ نیوز میں سن رہے ہیں کہ کئی دنوں سے ان کا کیس چل رہا ہے. اور اس میں جو باتیں سامنے آ رہی، جو پہلو سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. مانا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یورپ میں ایسے بھیانک واقعات کا جو افیکٹ ہے، جو ان کے تاثرات ہیں، وہ ہم پہ کیا ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں، جب ہم مل بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارا جو یوتھ ہے، جو ہمارا ینگ طبقہ ہے، ان کے لیے بہت سے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. ہمیشہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ابھی تک جیسے ایکسیپٹ ہونے چاہیے اس کنٹری میں ایسے نہیں ہو سکے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ بھی ہے کہ جو اسلاموفوبیا ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے اس میں. یہ جو لوگ ہیں یہ انسانیت کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف، کسی بھی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. یہ اپنا کام کر کے چاہے جیل میں جائیں، چاہے جو بھی ہو، یہ تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں وہ جنرل پاپولیشن اور کمیونٹی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہاں تک ہے کہ جونیئر سکولز میں بھی میری اطلاع کے مطابق جونیئر سکولز میں بھی بچے جو ہیں وہ کویسچن کرتے ہیں اپنے مسلمان دوستوں سے. اب چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، 11 سال سے کم. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہو بلڈ تھرسٹی ہو. ایک واقعہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک بچے نے دوسرے کہا کہ مجھے نہیں پتا مجھے تمہارا دوست بننا چاہیے کہ نہیں، کل ہو سکتا تم میرے ساتھ بھی کچھ کر ڈالو. جی ہاں. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر یہ حالات ہیں اور ہم خاموش رہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا یوتھ جو ہے اس ملک میں، ان کا مستقبل کیا ہے. اتحاد جو ہے مسلمانوں کی وہ اہم ہے، بہت ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اتحاد کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنے اپنے آپ کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، جو اپنے اسلام کو خراب کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پہ بھیانک کام کر رہے ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے. اسے اتحاد کہتے ہیں. یا پھر جو مسلم کمیونٹی ہے، خاص کر کے فقہ جعفریہ والے لوگ جو ہیں، وہ اتحاد کے لیے کام کریں، لیکن ود ریزرویشن کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام پہ نہیں ہے. یہ جو فکر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس پہ بات کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کیس ہے، اگر ہم اس کی اویئرنس اتنی کریٹ کر دیں کمیونٹی میں کہ کوئی دوسرا بندہ ایسا کیس کرنے سے، ایسا کام کرنے سے رک جائے یا پرہیز کرے یا ایٹ لیسٹ سوچ میں پڑ جائے، تو ہم نے کچھ اچیو کر لیا ہے. کیونکہ جو آفٹر ماتھ ہوتی ہے، جو فال آؤٹ ہوتا ہے ان کاموں کے بعد، وہ اہم ہوتا ہے. کام کرنے والے کر کے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ اپنے رائے راست لگ جاتے ہیں.
اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے اس وقت یو کے میں سب سے زیادہ ان امپلائڈ گریجویٹس یا انڈر 25 ایشینز ہیں، ان میں مسلمان، کیونکہ اکثریت ہماری ہے. اور پھر اوپر سے جب یہ کام آ جاتا ہے پھر اور مسئلے بن جاتے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، آپ کالجوں میں دیکھ لیں، امپلائمنٹ میں آپ دیکھ لیں، یہ جتنے مسئلے مرائل ہیں، یہ جتنے چیزیں ہیں، یہ ایک مجموعہ یہ کوئی بنائے تو بنتا ہے، اکٹھا کرے تو. اس مجموعے کو اگر ہم نے ڈسمینٹل نہ کیا، اگر ہم نے اس کے پرزے کر کے اس کو اپنی جگہ پہ نہ سمیٹا ہم نے، تو دیکھنے والے کو جو یورپین بندہ ہے، ہمارے جو نیبرز ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہر روز اپنی جو مرحلہ کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے ساتھ ہم، اگر انہی میں ہم پہ سسپیشن ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہوگا. میں آپ کو بڑی عجیب و غریب ایک دے رہا ہوں ایگزامپل، پلیز اس کو لٹرلی نہ سمجھیں، میں آپ کو ایک فکر دینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسی بات ہے نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اس بات کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہوں، کہ اس کا جو نوعیت ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے. اللہ نہ کرے ایسے کبھی ہو. جرمنی میں یہاں سے کام سٹارٹ ہوا تھا کہ یہودیوں کے خلاف جرمنز نے ایک آہستہ سی چھوٹی سی مہم شروع کر دی کہ بزنس ساری ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اچھے مکان ان کے پاس ہیں، پروفیشنل سارے یہ ہیں. یہاں سے انہوں نے مہم شروع کی، کرتے گئے حتیٰ کہ یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ جو عام شہری تھا جرمن، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی یہودیوں کے لیے. اوپر سے حکومت ایسی آ گئی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، میں چھپا کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ویسے کیوں نام لے رہے ہیں کسی کا. اوپر سے حکومت ایسی آ گئی جس نے کہا کہ ہاں جرمن نمبر 1 یہودی کا کوئی رائٹ نہیں. کیا ہوا کہ آماس جتنے زیادہ سے زیادہ یہودی تھے انہوں نے جرمنی سے نکلنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ وہاں پہ ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جائیں کہ وہاں پہ وہ پھنس کے رہ جائیں. جو وہاں پہ رہ گئے ان کا آپ حال دیکھ رہے ہیں کیا ہوا تھا، آپ سب جانتے ہیں. میں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، پلیز میری بات کو غلط ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے. جس سے اب آگے بڑھیں تو پھر بات اتنی آگے بڑھی ہے کہ پھر واپس لانا اس کو مشکل ہے. ابھی مسلم کمیونٹی جو اس سٹیج پہ ہے میری ناقصی سوچ کے برابر، کہ اگر ہم ابھی ایز اے کمیونٹی محنت کریں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا. اسلامو فوبیا جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں، ہمارے اچھے لوگ جو ہیں، ہمارے پروفیشنلز جتنے ہیں ہر شعبے میں، کسی شعبے میں بھی، وہ سامنے آئیں اور چھوٹی چھوٹی کہہ لیں کہ تنظیموں میں، محلوں اپنوں میں، گلیوں میں، جیسے بھی اپنے کام کے، خاص کر کے اپنے جو ورک کے ساتھی ہیں، ورک میٹس سے کہتے ہیں کالیگز، ان کو اپنے اخلاق سے مائل کریں تو ان کو پتہ ہو کہ ان مسلمانوں میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے. اگر ہم اس کام پہ آج سے کام شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے ہماری جو آنے والی پود ہے ابھی، جو ہماری 5th جنریشن یہاں پہ بھی شروع ہو گئی ہے، ان کے لیے ہم راستہ ہموار کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی یہاں پہ عام شہری کی طرح ہوگی. میں نے کہا نا کہ کافی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے آج تک خود، یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ ہم بڑھ چڑھ کے یورپین یا انگلش سوسائٹی میں ملوث ہوں، حصہ لیں، اس میں شامل ہوں.
یہ بھی ہمارا قصور ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس میں اسلام کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اب میں انٹیگریشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بندہ انٹیگریٹ کرتا ہے, بندہ جوائن کرتا ہے, بندہ کسی کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے یا جیسے بھی ان کا شامل ہوتے ہیں اپنے لیول پہ, اپنے سٹینڈرڈ کو, اپنے پرنسپلز کو مینٹین کر کے, نہ اپنے کلچر کے ایکسپینس پہ, نہ اپنے مذہب کے ایکسپینس پہ, نہ اپنی قوم کے ایکسپینس پہ, اور نہ ہی کسی اور چیز پہ آپ جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گرا کے کسی کے پاس جائیں. آپ اپنے کو کیسے پورٹرے کرتے ہیں, آپ کی کہہ لیں کہ آپ نے کیا تھریش ہولڈ رکھا ہے, یہ ضروری ہے کہ جو بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں, حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہو کہ ان کا بیس سٹینڈرڈ یہ ہے, اس پہ پھر انٹیگریشن ہونی چاہیے. ڈائلوٹ کر کے اپنی ویلیوز کو, ڈائلوٹ کر کے اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو, اپنی انا کو گمنام ہو جانا, یہ انٹیگریشن نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا کہ آج بھی وہ دور دوبارہ واپس آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے ینگ طبقہ جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے باہر اپنا صحیح نام بتاتے ہو. سب نے اپنا نام رکھا, کسی نے جارج رکھا ہوا ہے, کسی نے جان رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ اپنا نام باہر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے تو سنا ہوگا, دیکھا ہوگا آپ نے. اسی لیے کہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہے اپنے بارے. اور جابز مارکیٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو کہہ لیں کہ امپلائرز ہیں, وہ جو پیسے ان کے سامنے کوئی کسی کی سی وی آتی ہے, وہ سی وی دیکھتے ہیں, اس پہ لکھا ہے محمد یعقوب, محمد آفتاب, محمد یا علی, جو بھی مسلم نام ہے, اسی وقت وہ پیپر کو اٹھاتے ہیں اور ایسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. دوسرا پیپر اٹھائیں گے, اس پہ لکھا ہوگا پٹیل یا کوئی ایسا, اس کو سامنے رکھ لیں گے, کیونکہ اتنی شناخت ان کو ہو گئی ہے کہ اسلامک نیم میں اور ہندو نیم میں دوسرے میں کیا فرق ہے. اب یہ ہمارا کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کیونکہ بندہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے, وہ اس چیز سے نفرت کر رہا ہے جس کا اس کے ذہن میں ہے کہ آپ جس کے لیے, جس پہ آپ آمادہ ہیں, یہ ہم نے ختم کرنا ہے. وہ آپ کے رنگ سے نہیں کر رہا, آپ کے سٹینڈ پوائنٹ پہ کر رہا ہے, پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ وہ بندے ہیں. اس سے آپ نے اپنا جو ہے دامن صاف کرنا ہے, اپنی نسل کو آگے لے کے جانا ہے, اپنی قوم کا نام روشن کرنا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 22 سال کے نوجوان ہیں, مائیکل ایڈیبوالے جنہوں نے یہ بھیانک کام کیا ہے, اور انہوں نے پورٹرے یہ کیا ہے کہ وہ نہایت ہی وہ کہہ لیں کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں, اسلام سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ اللہ کے سپاہی ہیں, سولجر آف اللہ, یہ ان کا بیان ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کربلا میں تھے, جنہوں نے کربلا میں یہ کام کیے تھے, ان میں اور اس کی بندے کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مسلمان تھے نا, وہ بھی اسلام پہ تھے, 5 وقت کے نمازی تھے, اللہ کو مانتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. یہ بھی وہی لوگ ہیں. 1400 برس میں کیا فرق پڑا ہے؟ اتنی بڑی, اتنی عظیم قربانیوں کے بعد, جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے,
اور آج تک حسین کا نام اسی وجہ سے زندہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا سیکھا ان سے؟ یہ ہے ہماری جنگ، یہ ہے ہماری جہاد، کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں تمام بات کر رہا ہوں، اپنے سنی شیعہ بھائیوں سب سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر نوجوان، بوڑھا، جو بھی ہے، بچہ جو اس قابل ہے، یہ ان کی جہاد ہے کہ ایک فرق جو ہے ان لوگوں میں سے اور اپنے میں پیدا کرنا۔ آج کا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے، اسی کی آج ضرورت ہے، اور یہی ہماری جہاد ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی بڑی سپیچیں کریں، آپ لوگ اکٹھے کریں، آپ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، یہ نہیں ہے۔ بات میں کر رہا ہوں آپ کے اپنے سرکل کی۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، آپ گوشت کی شاپ پہ جاتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ آپ ان کا کیسا سامنا کرتے ہیں، کیسے ان کو جواب دیتے ہیں، کیسے آپ ان سے بات کرتے ہیں، کس اخلاق سے آپ بولتے ہیں، یہ باتیں ہیں ساری۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس معلومات کتنی ہے، کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سننے والا اس بات میں متاثر ہو جائے کہ ہاں جی، یہ بندہ یا یہ خاتون جو ہے، یہ جو بات کر رہی ہے اس میں وزن ہے، اس میں دم ہے، تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر ہم یہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے ایک اتنی بڑی جہاد کو انجام دے دیا ہے، ہم نے پہلا قدم رکھ لیا ہے کہ ہم نے اپنی جہاد شروع کر دی ہے، کہ اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے کرتب سے، اپنے اخلاق سے ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ آج کوئی میں لیکچر دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے دل سے نکل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ایک بندے کو بھی تھوڑی سی بات جو ہے ان کے ذہن میں آ گئی تو آج کی میرا جو پروگرام ہے وہ کامیاب ہے۔ چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم بریک لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔